सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जनाब, ऐसे हालात में जब हज़ारा कम्युनिटी मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज कर रही है, दूसरी जानिब एक बड़ा मामला शुरू हो रहा है बन्नू में। PDM आज वहां पर एहतजाजी रैली और जलसा करेगी। मरियम नवाज तो नहीं, लेकिन बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान के बारे में इत्तलात हैं कि वो इसमें शिरकत करेंगे। बन्नू जिसे कहा जा रहा था कि जमीयत उलमा इस्लाम फे का गढ़ है, माजी में हमेशा जमीयत उलमा इस्लाम फे यहाँ से इंतखाबात जीतती आई है, लेकिन पिछले इलेक्शन में जमीयत उलमा इस्लाम को यहाँ से शिकस्त हुई थी। लेकिन उसके बावजूद वहाँ बड़ा वोट बैंक है और बन्नू में खैबर पख्तूनख्वा का ये पूरा इलाका जमीयत उलमा इस्लाम का एक हब समझा जाता है और आज की भी रैली जमीयत उलमा इस्लाम की ही रैली तस्वुर की जाएगी। एहसन इकबाल सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मुस्लिम नून की नुमाइंदगी करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान, एहसन इकबाल आज सुबह मीडिया से गुफ्तगू में भी बड़े खासे पुरअज़्म दिखाई दे रहे थे और हम बात कर रहे हैं इस वक्त आज PDM की तहरीक जो बन्नू में आज रैली और जलसे की सूरत में है। फैसल करीम कुंडी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। कुंडी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज आपके सूबे में, बल्कि आपके तो शहर के बल्कि बहुत करीब जो है वो PDM की एहतजाजी रैली या जलसा उसे कहा जाए वो हो रहा है। मौलाना फजलुर रहमान तो हैं, लेकिन बिलावल साहब, मरियम साहबा नहीं हैं। बहरहाल क़यादतों का आना जाना है। लेकिन सर, असल सवाल ये है, एक जानिब आप ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियां कर रहे हैं, सेनेट इलेक्शन में जाने के आपकी तैयारियां चल रही हैं, दूसरी जानिब एहतजाज और रैलियां भी चल रही हैं। तो क्या इस वक्त हुसूल मकसूद है इस हुकूमत का खात्मा है? अगर हुकूमत का खात्मा है तो फिर आप सेनेट इलेक्शन, ज़िमनी इलेक्शन इसमें जा रहे हैं या कुछ और चाह रहे हैं? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल आज बन्नू में PDM का जलसा होने जा रहे हैं कुछ टाइम के बाद। जहाँ तक आपका सवाल है कि अपोजिशन क्या चाहती है, PDM क्या चाहती है और ज़िमनी इलेक्शन में क्यों हिस्सा ले रही है, देखें PDM की लीडरशिप ने एक फैसला किया था कि 31 दिसंबर तक जो है अपनी लीडरशिप के साथ जो है वो इस्तीफे तमाम पार्लियामेंटेरियन जमा करें, जो कि जमा हो चुके हैं। उसके बाद एक डेडलाइन दी गई है कि वज़ीर आज़म 31 जनवरी तक स्टेप डाउन करें, अदरवाइज हम अपना अगला अमल देंगे। अब 31 जनवरी तक अगर वज़ीर आज़म स्टेप डाउन नहीं करते तो PDM की मीटिंग होनी है 1 फरवरी को या वॉट एवर डेट जो फरवरी में होगी, उसमें फैसला होगा कि वो इस्तीफे देते हैं, जेल भरो तहरीक शुरू करते हैं, धरना देते हैं या लॉन्ग जो भी मतलब है कि एहतजाजी तहरीक होगी वो। उस दौरान हमारे मुख्तलिफ इलाकों में रैलीज हो रही हैं। आपने देखा कि पिछले बालपुर में हुई, आज बन्नू में है, इस तरह फिर आगे मालाकांड, सरगोदा, बाकी इलाकों में, जो कि तकरीबन 31-30 जनवरी तक जो है ये डेट थी। इसमें कई जगहों पे लीडरशिप कोई अवेलेबल होती है, कोई नहीं होती है, मसरूफियत होती है, लेकिन उनकी सेकेंड टियर लीडरशिप मौजूद है। आज भी फरतुल्लाह बाबर साहब जो है जो हमारे सेक्रेटरी जनरल है मरकजी, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी यहाँ पर कर रहे हैं और बाकी हम लोग जो है सूबाई तंजीम भी उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। जहाँ तक आप कह रहे हैं कि जी आप उसमें क्यों हिस्सा ले रहे हैं ज़िमनी इलेक्शन में, देखें जब PDM की मुतफिका लीडरशिप फैसला करेगी मुतफिका तौर पर कि हमने रिज़ाइन करना है, तो अगर ज़िमनी इलेक्शन शुरू भी होगा तो हमारे कैंडिडेट उसमें भी ड्रॉ हो सकते हैं। और जहाँ तक एक प्रोसेस है और जब तक ये PDM की लीडरशिप मुतफिका तौर पर ये फैसला नहीं करती कि हम रिज़ाइन करते हैं, उस दौरान जो भी इलेक्शन आएगा, जो भी जमहूरी प्रोसेस होगा, उसका हम हिस्सा बनेंगे। चाहे वो सेनेट का इलेक्शन है, चाहे वो ज़िमनी इलेक्शन है या कोई और प्रोसेस है, उसमें हम हिस्सा लेंगे। लेकिन जब फैसला हो जाएगा कि हमने नहीं रहना, तो हम उस वक्त तक नहीं रह सकते। सवाल उठता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है सिंध हुकूमत की कुर्बानी देगी। बहुत से हमारे दोस्त हैं जो हमारे अपोजिशन के हुकूमत के लोग हैं, या मीडिया में सवाल होता है कि वो सिंध हुकूमत ख़त्म कर सकते हैं, सिंध हुकूमत छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ेंगे, यही बात है। देखें जिस पार्टी की लीडरशिप ने फांसी का बंदा कबूल किया हो आमरीत के हाथों, जिस पार्टी की लीडरशिप की जो है लीडरशिप बल्कि उनके साथ वर्कर भी शहीद हुए हों रोडों के ऊपर, जिन्होंने कोड़े खाए हों, जिन्होंने जेलें काटी हों, बहुत सी क़यादत की सूरतें बर्दाश्त की हों, तो उनके लिए सिंध हुकूमत मैटर नहीं करती। ऐसे ये जिस सियासी जमात ने इस तरह की कुर्बानियाँ दी हों, वो यकीनी तौर पर हुकूमत तो उसके लिए कोई चीज़ नहीं मानी रखती होगी, लेकिन सिस्टम बहरहाल ज़रूर उनके लिए मानी रखता है। तो आप नहीं समझते कि जिस किस्म का अगर ये इस्तीफ़ों के मामलात या तहरीक की या एहतजाज की या हुकूमत को गिराने की बात हुई, तो कोई और कुव्वत इस सिस्टम को लपेट दे जो आज से हमें पहले 1999 में नज़र आया। तो आप नहीं समझते कि अगर इस तरह का मामला हुआ तो फिर उसका खमियाजा तो फिर साल भुगतना बढ़ जाता है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुर्बानियाँ देती हुई जमात तो है,
لیکن سر سسٹم کو ڈیریل کرنے والی نہیں تو اس صورتحال میں آپ نہیں سمجھتے کہ آسانی سے عمران خان صاحب یہ چلے جائیں؟ وہ تو نہیں استعفیٰ 31 جنوری کو دیں گے، پھر کیا ہوگا سر؟ دیکھیں ہم کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ سسٹم ڈیریل ہو. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ پارلیمنٹ اپنی مدت پوری نہ کرے، لیکن جمہوری پروسیس میں مڈ ٹرم الیکشن بھی ہوتے ہیں، ارلی الیکشن بھی ہوتے ہیں. ہم تو حکومت کی بات کر رہے ہیں کہ حکومت نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں آج آپ مجھے بتائیں کہ آج اس ملک میں، آج کی میں بات کروں کہ 3 دن ہو گئے کوئٹہ میں جو واقعات ہوئے ہیں. آج اسلام آباد میں کون سی ایسی اہم چیزیں جو وزیر اعظم کر رہے ہیں اور کوئٹہ نہیں جا سکتے ہیں؟ ماضی کا آج کلپ دکھائے، میرے بھائی نے بات کی، پی ٹی آئی کے میرے بھائی ہیں، میں ان کو بڑا ایک سنجیدہ اشخاص میں بصرہ صاحب کو سنجیدہ شخص سمجھتا ہوں. مجھے بصرہ صاحب بتائیں کہ چند سال پہلے ایسی واقعات ہوئے تھے اور انہوں نے کہا تھا جب کرپٹ وزیر اعظم ہوتے ہیں تو اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں، ان کو فی الفور ریزائن کیا جائے. تو آج بتائیں کہ آج وہی بیان عمران خان اس کو اون کرتے ہیں. آج وہ اپوزیشن کا جو عمران خان تھا آج وہی وزیر اعظم ہے. تو آج کرپٹ ہے جو یہ واقع ہوئے ہیں. آج 3 دن ہو گئے ہیں کہ لوگ 4 دن ہو گئے ہیں کہ وہ اس مائنس ڈگری سینٹی گریڈ میں جو ہے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وزیر اعظم صاحب کو یہ تکلیف نہیں ہو سکتی کہ وہ جائیں. ایک ہی مطالبہ ہے کہ وزیر اعظم ہے اور میں یہاں پہ گارنٹی دیں، وزیر اعظم صاحب کو یہ تکلیف نہیں ہو سکتی جس کا اپنا سرکاری جہاز ہے اس میں جائیں اور وہاں پر جائے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے اور ان کے جو ہے جو مطالبات ہیں یا ان کی جو چیزیں کل ان کے ایک ڈیلیگیشن بڑا اہم پوائنٹ ہے کنڈی صاحب آپ نے جو بات کی ہے کہ یہ ہمیں یہاں چھوٹا سا بریک لینا ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو عثمان سعید بصرہ صاحب کہ جانے کو تو چند گھنٹوں کا سفر ہے، اگر نہ جایا تو صدیوں کا ایک سفر ہے، تو کیوں نہیں وزیر اعظم جاتے؟ جسنڈا ارڈن اور نور مسجد کے لواحقین کے پاس آ سکتی ہیں. وزیر اعظم عمران خان تو ویسے بھی بات محروموں کی کر رہے ہیں، غریبوں کی کر رہے ہیں، تو پھر آج کے جلسے کے حوالے سے، پی ڈی ایم کی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے کہ کیا کرنے اگلے آنے والے دنوں میں جا رہے ہیں. ایک طرف احتجاج کی اور ریلیوں کی بات ہو رہی ہے، دوسری جانب ضمنی الیکشن اور سینٹ کے الیکشن کی تیاریوں کی بات ہو رہی ہے. تو پی ڈی ایم جو استعفے دے رہی تھی پھر استعفے لے رہی تھی، 31 دسمبر گزر گیا، 31 جنوری تک کی حکومت کو ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے. پی ڈی ایم اب کیا چاہ رہی ہے، اس پر بھی بات کریں گے پی ڈی ایم کے نمائندگان سے. اور حکومت اس وقت کہاں کھڑی ہے، ہم بات کریں گے حکومتی نمائندگان سے. تو ترجمان پنجاب حکومت پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عثمان سعید بصرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بصرہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بصرہ صاحب سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، یہ نہ تو رک رہی ہے تحریک، نہ ریلیاں، نہ احتجاج، وہ بلوچستان ہو، وہ خیبر پختونخوا ہو، وہ پنجاب ہو یا پھر وہ سندھ ہو، ہر جگہ پر انہوں نے ریلیاں بھی کرنی ہیں، احتجاج بھی کرنا ہے، سب کچھ کرنا ہے. حکومت اب کیا کر رہی ہے سوائے اس کے کہ ملتان سے نکلے ہیں وہ تو پیچھے کچھ لوگوں کے خلاف مقدمات کر دیے، لاہور سے وہ جلسہ کر کے نکلتے ہیں تو ایس او پیز کی خلاف ورزی پر کچھ لوگوں کے خلاف مقدمات کر دیے. بس یہ مقدمات حکومت کا کام ہے یا کچھ اور کر رہے ہیں آپ پی ڈی ایم کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدثر آپ کا بہت شکریہ. دیکھیے پاکستان ڈی سٹیبلائزنگ موومنٹ کے نام سے جو ایک اتحاد بنا ہے پاکستان کے اندر، اس اتحاد کا بنیادی جو نقطہ آغاز تھا اور نقطہ عروج بھی جس کو آپ کہہ لیں، اور اب وہ نقطہ بربادی کی طرف چلے گئے ہیں، وہ تھا پاکستان کے اندر سلیم اللہ اور کلیم اللہ کے نام پہ جو کرپشن کے دفاع کا، بدعنوانی کو جاری کرنے کا ایک مکروہ کھیل تھا پاکستان کے اندر، جہاں پہ 2 خاندان تھے اور ان کے ساتھ ان کے سٹیک ہولڈر تھے. وہ دونوں بھی لوٹ مار کر رہے تھے اور ان کے سٹیک ہولڈر بھی اس میں شامل تھے. اب پاکستان میں پہلی دفعہ ایک وزیر اعظم آئے ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر، ان کو لوگوں نے ووٹ دیا احتساب کے نام پہ، ان کو ووٹ ملا بدعنوانی کے خاتمے کے نام پہ، ان کو ووٹ ملا اشرافیہ کی پاکستان میں لوٹ مار کے حساب کے نام پہ. اب یہ پی ڈی ایم جو تھی بنی، اس کے علاوہ قطعاً کوئی معاملہ نہیں کہ وہ این آر او کے لیے حکومت پہ دباؤ ڈالیں. دیکھیے یہ این آر او لینے کے مرتکب رہے ہیں ہمیشہ، اور این آر او لینے کی تمام تر جو ان کے اندر چالاکیاں اور خوبیاں ان کے اندر بالکل موجود ہیں. یہ مشرف جیسے آمر کو، جس کو یہ سارے مل کے بڑا آمر اور ظالم ہمیں بتاتے ہیں، یہ لوگ اس وقت مرحومہ جو میاں نواز شریف کی بیگم تھی ان کو میدان میں اتار کے 40 صندوق والا مشہور زمانہ این آر او لے کے پاکستان سے بھاگ چکے ہیں. آج بھی اس تحریک کو، اس کے علاوہ کہ این آر او لیا جائے، اس کے علاوہ کہ پاکستان کی فوج کو کمزور کیا جائے،
پاکستان کے عسکری اداروں پہ حملہ کیا جائے، پاکستان کی جو وحدانیت ہے فیڈرل یونٹ کے طور پہ اس کو زک پہنچائی جائے، اردو زبان کو گالی دی جائے، پنجاب کو گالی دی جائے، عدلیہ اور عدالتوں اور ججز کی تضحیک کی جائے، ان کو گالی دی جائے، پاکستان کی مضبوط جرری بہادر افواج کے اوپر ہرزہ سرائی کی جائے، ان کے اوپر جو ہے وہ گالی اور کسی جائے اور ان کے اوپر ایک بد زبانی کی جائے، دشمن کا نیریٹیو اٹھا کے پاکستان میں لے کے آنے سے شروع ہونے والی یہ تحریک لاہور میں دم توڑ گئی جب لوگوں نے اس کے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا۔ اب مدثر یہ ایک ریلیاں نکالیں، دیکھیے یہ مدرسوں کے اسٹوڈنٹ کو کل بھی آپ نے دکھایا ٹیلی ویژن پہ، سارا دن ہم دیکھتے رہے، مدرسوں کے بیچارے نونحال قسم کے جو لوگ ہیں جن کو ان کی مائیں صبح تیار کر کے قرآن کا حفظ کرنے کے لیے بھیجتی ہیں، اسلام کے دین کو سمجھنے کے لیے بھیجتی ہیں، اس تعلیم ان کو بھر بھر کے لے آئیں، یہ عوامی تائید سے محروم ہو چکے ہیں۔ کیونکہ مدثر آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان کے اندر کبھی بھی بیانیے کے بغیر کبی کوئی تحریک نہیں چلی، پاکستان بنانے کی تحریک ہو قائد اعظم عثمان سعید صاحب ان کا تو بیانیہ ہے کہ اس قوم کو اس ملک کو سٹرنگتھن کیا جائے، ووٹ کی عزت ہو، یہاں پر ادارے اپنی حدود میں رہیں اور صرف عوام کی حکمرانی ہو۔ ان کا بیانیہ وہ کریں، ہمارا تو بیانیہ ہے، ہم تو کسی این آر او کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں، نہ آپ سے این آر او کسی نے مانگا ہے، تو وہ اپنے بیانیے کو لے کر تو چل رہے ہیں نا سر، وہ بلوچستان سے لے کر تو پشاور تک ہر جگہ وہ جلسے بھی کر رہے ہیں، اور ان کا بیانیہ مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ میاں نواز شریف کا بیانیہ اب ہر ایک کی زبان پر ہے اور ہر ایک اس کا فالوور ہے۔ اچھا میں آپ کو کوئکلی بتاؤں مدثر، یہ بالکل بارہا اصل میں ایک ہی چیز کریڈیبل ہے پی ڈی ایم کے ساتھ، اور وہ ہے کہ یہ سارے کے سارے کریڈیبل جھوٹے ہیں، اس کے علاوہ ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے۔ یہ مریم کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ وہ سزا یافتہ خاتون ہے، پاکستان کے اندر پاکستان کی معیشت کو لوٹ کے اس کا جنازہ ان کے والد نے نکالا، اب پاکستان کی اخلاقیات میں جو تھوڑی بہت سیاست میں بچی تھی اس کا جنازہ یہ موصوفہ نکال رہی ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں کے بعد، نیب کے فیصلوں کے بعد، یہ سزا یافتہ مجرمہ خاتون جو ہیں ان کی کیا کریڈیبلٹی ہے کہ ٹیلی ویژن پہ ہم ان کو ڈسکس کریں؟ ایک کریڈیبل ہے اس سزا یافتہ مجرمہ کی کہ یہ کریڈیبل جھوٹی ہیں۔ سپریم کورٹ میں قطری خط ہو، جعلی ٹرسٹ ڈیڈ ہو، وہاں سے شروع ہوا اس کا سیاست کا سفر، اور اب روز آر یا پار کے اوپر آ کے اپنا سیاسی انجام کو یہ پہنچ جاتی ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں یہ اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں سب سے پہلے کہ ہم نے این آر او نہیں مانگا، آج بھی پارلیمان کی قائمہ کمیٹی کے اندر سگنیٹری ہیں اس کاغذ کے اوپر لکھی ہوئی ترامیم کے جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے حکومت کو دیے، وہ 34 نکات کے یہ نکات اگر آپ امینڈ کر دیں، ان کو پاس کر دیں قوانین کی صورت میں، پھر ہم فیٹف جیسے اہم قومی مسئلے کے اوپر آپ کو ووٹ کریں گے اور پاکستان کی عزت اور بقا کے لیے ووٹ کریں گے۔ مشروط کیے وہ 34 جو نکات تھے، اگر آپ 34 نکات پڑھ لیں جو کہ آپ تحریر کی صورت میں سگنیٹری ہیں اس کے اوپر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اگر پڑھ لیں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، بارہا ہم اس کا اعادہ کر چکے ہیں۔ وہ 34 پوائنٹ جو کہ بڑے بڑے پوائنٹ کیا تھے؟ سب سے پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ نیب کے پرویو یعنی نیب کے قوانین سے منی لانڈرنگ کے جو سزائیں ہیں ان کو ختم کر دیں۔ آپ دیکھیں اس کا فائدہ کس کو ہونا ہے؟ منی لانڈرنگ اگر نیب کے پرویو سے نکال دیں تو یہ لوگ تو منی لانڈرنگ ہی کرتے ہیں، یہ سیاست کرتے ہی منی لانڈرنگ کے لیے ہیں، بھتے لیتے ہیں، کمیشن لیتے ہیں، پاکستان سے باہر چوری پیسہ بھیجتے ہیں، ان کے بچے باہر ہیں، منی لانڈرنگ ہی ان کی سیاست ہے، یہ کہتے ہیں اس کو ختم کر دیں۔ ان 34 پوائنٹس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، انہوں نے میں لکھ کے دیا ہوا ہے کہ 1990 کے بعد بننے والے تمام کیسز جو نیب کی طرف سے بنائے گئے ہیں احتساب کے نام پہ ان کو ختم کر دیا جائے، تاکہ زرداری صاحب کے بس صاحب وہ تو کہہ رہے ہیں نیب کے سیاسی مقاصد کے لیے 1990 کے بعد جتنے بھی کیسز بنائے گئے ہیں ان میں اکثریت تو وہ ہے جو سیاسی مخالفین ایک دوسرے کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، چاہے وہ میاں نواز شریف صاحب نے زرداری صاحب کے بنائے ہوں، زرداری صاحب نے میاں صاحب کے خلاف بنائے ہوں، یا آپ کے دور میں ان دونوں کے خلاف بنے ہوں۔ دیکھیے مدثر، ذرا میں پچھلی بات کو کمپلیٹ کر لوں۔ دیکھیے جب یہ کہتے ہیں کہ ہم این آر او نہیں مانگتے تو 34 پوائنٹ جو انہوں نے لکھ کے دیے، اور پاکستان کے بقا کا ایک معاملہ، سلامتی کا معاملہ تھا فیٹف کے اندر قوانین میں، اور انہوں نے دیکھا کہ حکومت اب یہاں پہ آ کے پھنس گئی ہے کیونکہ عمران خان پاکستان اور پاکستان کے مفاد سے آگے سوچتے نہیں ہیں، تو اب یہ پھنس گئے ہیں، اب ان سے ترمیم کروا لیتے ہیں اور نیب کو پر کاٹ دیتے ہیں، تو اور یہ این آر او کسے کہتے ہیں؟ یہ تو لکھ کے ہمیں دے چکے ہیں۔ اب آپ نے کہا کہ سیاسی، بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، احتساب کو جو شروع کیا گیا، آپ کو پتہ ہے سیف الرحمان سے نواز شریف صاحب نے شروع کروایا، وہ احتساب جس میں پاکستان میں جو ہے 10 سال کے اندر
10 سال کے اندر انہوں نے احتساب جو کیا 104 ارب روپے ریکور کیے، تو یہ مکمکا تھا. لیکن اگر دیکھیں کہ ہم نے 27 مہینوں کے اندر جب ہماری حکومت آئی، اسی نیب نے جب اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا گیا. میں بسر صاحب یہاں آپ کو فگر میں تھوڑا کلیئر کر دوں. 104 ارب نہیں ہے سر 10 سال میں. 2008 کی حکومت سے 2018 کی حکومت تک وہ قریب 86 سے 87 ارب ہے. 104 تو آپ نے ان کے کریڈٹ میں زیادہ دے دیا، وہ 86-87 ارب. زرداری صاحب کے اپنے دور میں 36 سے 37 ارب اور میاں صاحب کے تقریباً 50 ارب. تو سر وہ اتنے ہی ریکور کر چکے ہیں. وہ جو باقی 2018 کے حصے میں وہ عمران خان صاحب کی حکومت، جسے پی ٹی آئی کی یا آپ کی حکومت کہیں گے، وہ تقریباً 17 ارب روپے ہے. تو وہ آپ کے کھاتے میں جا رہا ہے، ان کے کھاتے میں نہ ڈالیں. جو آپ کو کریڈٹ جاتا ہے وہ ہم آپ کو کریڈٹ دیں گے. سر مدثر آپ کا بہت شکریہ، کیونکہ میں نے اگلے روز دیکھا آپ نے بڑی کوہنہ مشقی کے ساتھ جو ہے ایک بڑی زبردست آپ تحقیقاتی ایک لے کے آئے تھے، ایک ویڈیو ویلاگ آپ کا. میں نے اس کو بھی دیکھا ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کیونکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 2018 میں ہماری حکومت بن گئی اور ہمارے ابتدائی جو ایام ہیں اگر اس کو بھی ہم گن لیں، کیونکہ میں اسٹریٹ ایئر کی بات کر رہا ہوں، تو آپ نے بالکل صحیح کہا. اگر صرف ان کا گنے، جب ان کی ہماری نگران حکومت بنی تھی 18 کے الیکشن کے لیے، تب تک ان کے 85 بنتے ہیں. لیکن نگران حکومت کو اگر کاؤنٹ کر لیں اس دوران 104 بنتے ہیں. لیکن الحمدللہ اس حکومت نے جس کو احتساب کے نام پہ ووٹ ملا، وہ عمران خان جس نے پاکستان کے لوگوں کو خواب دکھایا، اور اب عمل کی طرف ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں کہ ہم آپ کو صاف شفاف پاکستان دیں گے، صاف شفاف حکومت دیں گے، اور پاکستان کا لوٹا ہوا پیسہ لوگوں کو واپس کریں گے. تو وہ جو ہماری حکومت تھی اس کے اندر ابھی تک 385 ارب روپیہ اسی نیب نے ریکور کیا. مدثر یہ اس لیے نیب کے اوپر تبرہ کرتے ہیں، اس لیے عمران خان کے اوپر یہ ساری کیمپین چلائی ہوئی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ پاکستان میں یہ لوگ سیاست کرتے رہے ہیں لوٹ مار کے لیے. انہوں نے کبھی پاکستان میں احتساب نہیں چاہا، کیونکہ اگر نواز شریف احتساب کرتے زرداری صاحب کا تو زرداری بھی بھیدی ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ نواز شریف کی لوٹ مار کیا ہے. حدیبیہ پیپر بل ہو. بس صاحب یہاں پر ایک سوال ہے کہ دیکھیں بہترین پرفارمنس پچھلے 2.5 سال میں آپ کی حکومت کی نیب کی صورت میں ہوئی کہ جی بڑی ریکوری ہو گئی. اینٹی کرپشن پنجاب نے بڑے بڑے لوگوں کے خلاف آپ کے اپنے شہر میں غلام دستگیر صاحب کے حوالے سے ان کے پیٹرول پمپ بنے ہوئے. آپ کے ہمسائے میں خواجہ آصف صاحب، ان کی اہلیہ محترمہ، ان کے صاحبزادے نے زمینوں پر قبضہ کیا ہوا. مظہر قیوم نارا صاحب، وہ بھی آپ کے علاقے کے قریب، وہاں سے ان کے بھی یہ بڑے بڑے نام ہیں. لاہور کی بات کر لیتے ہیں، رانا مبشر صاحب کا، میاں نصیر صاحب کا، یہ قبضوں کے نام ہیں جو ایک بڑی طویل فہرست ہے. پاکستان مسلم نون اور باقی جماعتوں کے یہ قریب کوئی 50 سے زائد لوگ ہیں جو سابق اور موجودہ امیدوار اسمبلی جو ہیں وہ اور ارکان اسمبلی اور وزیر ہیں جن کے قبضے ہیں. ان قبضوں کو بھی اینٹی کرپشن نے کر لیا، اتنا بڑا لاس بھی کر لیا. لیکن سر اس کی ریفلیکشن ایک عام آدمی کے لیے کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ آپ ایک جانب زبردست کام ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کو نظر بھی آ گیا، لیکن سر دوسری جانب ایک عام آدمی ہے. عثمان سعید بصرہ صاحب، آپ میں ایک جو مڈل کلاس لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم بازار میں جا رہے ہیں، ہمارے تو 500 میں 2 درجن انڈے اور ڈبل روٹی نہیں آتی ہے، تو ہم کیا کریں؟ ہمارے لیے تو آسانی تب ہو نا ایک عام آدمی کے لیے کہ اس کی ریفلیکشن آئے نیچے، وہ سکون میں ہو کہ واقعی یہ تبدیلی ہے جس کی بات کی گئی تھی. وہ تبدیلی کہاں ہے سر؟ مدثر آپ کا سوال جو ہے نا، دیکھیے آپ کے آج شو میں مجھے بات کر کے بڑا اچھا لگ رہا ہے، کیونکہ آپ کے سوال جو ہیں وہ بالکل عام سوچ کو ریفلیکٹ کر رہے ہیں. اگر میں آپ کو اس کی مثال یوں دوں کہ ایک کھیت کے اندر پانی لگتا ہے اور ایک طرف سے پانی آپ انٹر کرتے ہیں، دوسری طرف سے آپ اس کو روکتے نہیں ہیں، تو کبھی بھی کھیت پانی سے نہیں بھر سکتا. پاکستان کے اندر عمران خان کی حکومت نے پہلے اس سارے جو چوری والا پانی تھا اس کو روکا ہے. دیکھیے آپ نے خود بتایا کہ نیب کی ریکوریز 4.25 ارب کے قریب پہنچ گئیں، 3.25 ارب کے قریب آپ کی اینٹی کرپشن نے ریکوریاں کی. اب جب اداروں کو پتہ چل گیا ہے کہ ان کو ایک کانسٹیٹیوشن جو ان کا آئینی ایک اختیار ہے اس کے اندر کام کرنے دیا جا رہا ہے، اب جب بڑے اوپر عہدوں کے اوپر جب لوگ بیٹھے ہیں، آپ کے وزیر اعظم جو ہیں وہ صاف ستھرے ہیں، ان کے اوپر کوئی کرپشن کا ایک الزام نہیں ہے، ان کے بدترین مخالف ان پہ کرپشن کا الزام نہیں لگا سکتے، تو ادارے خود بخود بننا شروع ہو گئے ہیں. اس کی میں مثال عثمان صاحب، ہم بات کر رہے ہیں اس وقت سوال چھوڑ کے گئے تھے عثمان سعید بصرہ صاحب سے. بصرہ صاحب، پہلا سوال تو یہ بڑا اہم ہے کہ وزیر اعظم صاحب کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ 3 دن سے کبھی کوئی وزیر جا رہا ہے، کبھی کوئی مشیر جا رہا ہے، تو وزیر اعظم وہاں پہنچیں. دلاسا ہی تو اس وقت ضروری ہے سب سے زیادہ ان کے لیے. وہاں پہنچیں، ان کی بات پر وہ اعتبار اور اعتماد بھی کرنا چاہ رہے ہیں، تو وزیر اعظم اگر پہنچے تو معاملات حل ہو سکتے. کیوں نہیں جایا جا رہا ان کی جانب سے؟
اچھا میں مدثر آپ کے سوال کی طرف آنے سے پہلے کوئکلی رسپونڈ کروں گا فیصل بھائی کی بات کے اوپر. دیکھیے مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ جو پی ڈی ایم کے نام پہ جو اتحاد ہے اتنا سیلف کنٹراڈکٹری ہے, اتنا اس کے اندر تضاد ہے, اتنا ان کے بیانیے میں تصادم ہے کہ آپ دیکھیے پہلے تو یہ آ گیا سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کے اوپر, وہ خود ہی فیصل بھائی نے کہہ دیا سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ جائے کرے گی, اب انشاءاللہ تھرڈ پہ چلا جائے گا اور اس کے بعد یہ اللہ کو پیارا ہو جائے گا. ویسے تو ابھی لاہور جلسے کے بعد ویسے اللہ کو پیارا ہو چکا ہے. لیکن دیکھیے فیصل بھائی کی حکومت ہے پیپلز پارٹی کی, جس الیکشن کو یہ کہتے ہیں وہ الیکشن ریگڈ تھا, جس الیکشن کے متعلق یہ کہتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کا الیکشن تھا, اس الیکشن کی وجہ سے سندھ کے اندر ان کی حکومت معرض وجود کے اندر آئی ہوئی ہے, اس کو یہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں. جس یہ کارکردگی کی بنیاد کی بات کرتے ہیں, کیونکہ دراصل تو ہے کوئی نہیں ہے, سندھ کی کارکردگی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. آج جو چیف جسٹس بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کراچی رجسٹری کے اندر جا کے کیس سنا, یہ ان کے ریمارکس ہیں, میرے نہیں ہیں, سپریم کورٹ کے آج کے چیف جسٹس گلزار صاحب کے ریمارکس ہیں, معزز جج صاحب کے. سندھ میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے, سندھ میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. سندھ میں آج دیکھیے میں خود ہو کے آیا ہوں وہاں پہ, یقین مانے مائیں زمین پہ بچوں کو جنم دے رہی ہیں. تعلیم پورے پاکستان میں سب سے بیکورڈ ہے, اور اللہ ماشاءاللہ ان کے چیئرمین اگلے روز ٹھٹھا بیٹھ کے فرما رہے تھے ٹھٹھا کی بے پناہ غربت اور تباہی کا باعث یہ ہے کہ عمران خان حکومت کے اندر ہیں. دیکھیے اگر پرفارمنس مسئلہ ہے, پاکستان کی سب سے ورسٹ پرفارمنس 13 سال کی کنٹینیوس حکومت پیپلز پارٹی کی وہاں پہ ہے, اس پہ آپ بات نہیں کرتے. اگر ریگڈ الیکشن ہے تو اس ریگڈ الیکشن کے آپ ذمہ دار ہیں, کیونکہ آپ کی حکومت سندھ کے اندر, وہاں سے آپ ریزائن کرنے کو تیار نہیں ہے. مریم کو ان کی پارٹی استعفے دینے کو تیار نہیں ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ الرحمان جو ہے حکومت کی بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں, ایسا مسئلہ نہیں ہے. تیار ہیں مدثر بھائی, تیار ہیں, یہ لفاظی ہے, تیار ہیں, دیجئے بسم اللہ کیجئے, کیوں نہیں دے رہے؟ اگر وہ الیکشن غلط تھا 2018 کا, اس الیکشن کی ایک بائی پروڈکٹ سندھ کی حکومت ہے. بس صاحب میں فیصل صاحب سے بھی جواب جاننا چاہوں گا. میں صرف مختصر یہ کہ وزیر اعظم صاحب کی کوئی جانے کی امید ہے کوئٹہ سے؟ جی بالکل جائیں گے, جو پرائم منسٹر آج یا کل میں انشاءاللہ تعالی جائیں گے, وزیر اعظم بالکل جائیں گے. جی چلیں جی, آج یا بالکل ہو کل گیا. پرائم منسٹر جا رہے ہیں. فیصل صاحب یہ سر سارا مورد الزام جو ٹھہرا دیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کی حکومت کو, جو جس کی اپنی عمر جو ہے وہ 2 سال 4-5 ماہ ہوئی ہے, ماشاءاللہ سے 12.5 سال کے قریب کی حکومت اس سندھ میں آپ کی جماعت کی ہے. آپ اکثر آتے ہیں یہاں, کراچی دیکھتے ہیں, سندھ کے دیگر علاقے ہیں, سر یہاں بھی تو 13 سال کی پرفارمنس کہیں نظر نہیں آتی ہے. دیکھیں میں آج چیلنج کرتا ہوں, میں نے پہلے بھی چیلنج کیا. بسرا صاحب ہیں, آپ میرے بھائی ہیں, آج ڈیلیگیشن بتاتے ہیں, یہ ہمارے ساتھ ہیں, بسرا صاحب میڈیا کے دوست ہمارے ساتھ ہیں, ہم وزٹ کرتے ہیں ہیلتھ فیسلٹیز, اور ہم کے پی میں بھی جاتے ہیں اور پنجاب میں بھی جاتے ہیں. کے پی میں 7.5 سال ان کو گئے حکومت کو. اگر مجھے کے پی میں ایک ہسپتال بتا دیں سرکاری جس میں فری علاج ہوتا ہو, ایکس رے, ان کا جو ہے کوئی بھی ٹیسٹ, کوئی چیز بھی فری ہوتی ہو, میں آپ جو کہیں گے ہم جرمانہ دیں گے. لیکن یہاں پر دیکھیں جہاں جو ہاسپٹل میں جہاں پر لیور ٹرانسپلانٹ ہوتے ہیں, دل کے مریضوں کا فری علاج ہوتا ہے, بہت سی چیزیں. ہم نہیں کہتے کہ ہم 100% سر آج سپریم کورٹ میں جو ہے وہ این آئی سی وی ڈی سے متعلق کیس آیا سر, بہت بڑا یہاں پر فراڈ کے معاملات ہیں جس کی رپورٹ جو ہے وہ جمع کروائی گئی ہے. میں اس کی بات کرنا چاہوں, دیکھیں یہاں پر بہت بڑے فراڈ کے کیسز آتے ہیں, فیک نیوز سے چلتی ہیں, پھر اس کے بعد جب پتہ چلتا ہے کچھ نہیں. مجھے بتایا کہ ایک زمانے میں کراچی میں ایک لانچ پکڑی گئی تھی جس میں بہت زیادہ پیسے پکڑے گئے تھے. آج مجھے حکومت وقت بتائے کہ وہ جو پیسے پکڑے گئے تھے لانچ میں وہ کدھر جمع کرے گئے, ایکسچیکر کے اکاؤنٹ میں جمع کرائے ہوں گے نا, اس کی رسید تو دکھا دیں کہ اتنے پیسے, اتنے ارب, اتنے خرب پیسے روپے جو ہیں وہ پکڑے گئے تھے اور ہم نے یہاں پر جمع کرا دیے. خبریں چلانے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ اگر آپ کہیں کہ جی یہ بالکل یہ ہو گیا, آج 2 دن خبریں چلیں گی, کسی نے پتا چلا کچھ بھی نہیں ہے. یہ کریکٹر اسیسینیشن ہے. ہم کہتے ہیں احتساب ہو اکراس دی بورڈ ہو. یہ نہ کہ علیمہ باجی معاف, عمران خان صاحب ہیلی کاپٹر کیس سے معاف, ان کے وزراء معاف, بی آر ٹی میں جو غبن ہے وہ معاف, سب کچھ معاف, اور کہیں کہ صرف اپوزیشن کے یہ احتساب ہو. ہم کہتے ہیں کراس دی بورڈ ہو. بسرا صاحب کو بات کرنا چاہ رہے ہیں, میں جی بسرا صاحب فیصل بھائی رد عمل دینا چاہتے ہیں. جی آخری بات فیصل بھائی میں کوئکلی کہوں گا. فیصل بھائی یہاں پہ لفاظی ہم جتنی بھی کر لیں, لیکن آپ کی سندھ حکومت نے ان لوگوں کو جنہوں نے نیب کے ساتھ پلی بارگن کیا, ابھی کورٹ نے کہا ان کو دوبارہ نکالیں, آپ نے دوبارہ ان کو نوکری پہ رکھ لیا.
خدا کے لیے سندھ حکومت کی اس طرح کی جو ہے نا ترجمانی نہ کیا کریں. سندھ حکومت نے بارگن کیے جن کو قانون میں دوبارہ رکھ نہیں سکتے, آپ نے دوبارہ نوکری پہ رکھ لیا. آپ تو وہاں پہ ایک گورکھ دندہ ہے کرپشن کا, سندھ کا نام آتے ہی کرپشن ذہن میں آتی ہے. اس وقت جو ہے وہ وقت بھی میرے پاس ختم ہو رہا ہے. یقینی طور سندھ حکومت ہے اس پر الزام وفاقی حکومت کی جانب سے, وفاقی حکومت پر الزام ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا, اور وہ سندھ حکومت یا باقی اپوزیشن کی جانب سے بھی ہے. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں عثمان سعید بسرا صاحب اور فیصل کریم کنڈی صاحب, آپ دونوں احباب کا. مدثر اقبال کو اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.